औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरा आज का मौजू है पाकिस्तान और पाकिस्तान पे मंडलाते हुए आलमी ख़तरात। इस वक्त हमारा पाक वतन पूरी दुनिया के ममालिक की आंखों में खटक रहा है कि ये एक छोटा सा मुल्क था, ये एटमी पावर कैसे बन गया और ये अब एशियन टाइगर्स बनने के लिए कैसे जा रहा है। सी पैक कंप्लीट होने के बाद हमारा मुल्क और हमारी बंदरगाह जो ग्वादर की बंदरगाह हमें अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने एक तोहफ़ा दी हुई है। इसकी वजह से भी दुबई समेत तमाम ममालिक की नज़रों में खटक रहा है हमारा मुल्क। तो बाकी जो है ना, देखें, इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। अगर मतलब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए जो लोग उसके बहकावे में आके निकलेंगे और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मतलब है वफाक पे हमला करना। और ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो यूथी है ना, नई नस्ल के, उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उनको मैं बता रहा हूँ कि ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है और उन पे दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज हो जाएंगे। और एक मरतबा दहशत गर्दी का पर्चा दर्ज हो जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पूरी ज़िंदगी के लिए किसी भी सरकारी अदारे में मुलाजमत के लिए हमेशा के लिए नाअहल हो जाएंगे। ना वो पाक आर्मी में जा सकेंगे, ना नेवी में जा सकेंगे, ना एयर फोर्स में, और ना ही किसी सरकारी अदारे में नौकरी के अहल रहेंगे, नाअहल हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसके अलावा मुल्क से बाहर जाना चाहेंगे तो एफिडेविट के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ेगी थाने से इंक्वायरी की, तो थाने में तो उनका रिकॉर्ड हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए गंदा हो जाएगा। तो इसलिए एक मरतबा सोचें ज़रूर कि खान साहब ने तो वापस भाग जाना है अमेरिका, इंग्लैंड। इसके तो बच्चे इंग्लैंड में हैं, वो उसकी बीवी भी इंग्लैंड में है। ये तो मोनिका की बीवी है, इसकी अपनी बीवी नहीं है, ये तो उसने किराए पे रखी हुई है। तो ये अच्छी तरह सोच लें पहले कि मुल्क बचाना है या खान साहब को बचाना है। खान साहब इस वक्त चारों तरफ से फंस चुके हुए हैं, उन पे दहशत गर्दी का पर्चा उन पे भी दर्ज हुआ है, वो होने वाला है, इंशाअल्लाह अनकरीब दर्ज हो जाएगा। और बाकी मेरी फिर इन बच्चों से, जाहिल बच्चों से उम्मीद है, मैं इनको जाहिल इसलिए कहता हूँ कि ये अगर जाहिल ना होते तो अपना दीन, अपना मज़हब, अपना ईमान छोड़ के जाके अपनी फैमिलियों के साथ, अपनी बीवियां बच्चे लेके वहाँ जाके उनसे मुजरे करवाते। वहाँ ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताइन, उसके बाद मुजरा शुरू हो जाता है। उसके बाद मुजरा नहीं होता है, उसके बाद उससे आगे भी है। ये पूरी सूरत है, ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताइन के बाद सराते मुस्तकीम पे चलना भी उसका उसी का हिस्सा है। तो उस पे सिरात मुस्तकीम पे चलने के बजाय उसको आगे ये तालीम दी जाती है कि भाई फौरी तौर पे आप डांस शुरू कर दें। ये कहाँ का दीन है? ये कौन सा दीन हमें खान साहब सिखा रहे हैं? और बार बार देखें, जानबूझ के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं। एक बार ज़बान फिसल जाती है, वो भी नहीं फिसलती। नबी पाक के सिलसिले में ज़बान एक सिर्फ नाम का जो मुसलमान है ना, पूरी ज़िंदगी ना उसने नमाज़ पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना कोई और काम किया, उसकी ज़ुबान भी नहीं फिसलेगी, नहीं स्लिप होगी, क्योंकि उसको पता है कि वो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई और आखिरत बनाई, जन्नत बनाई, दोज़ख बनाई, के जन्नत बनाई उनके लिए, दोज़ख बनाई उनके मुखालफिन के लिए। और ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उम्मती है, हमने उनके रास्ते पे चलना है, खान साहब के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है। और खान साहब तबाही की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। देखें, 4 साल इनको हो गए। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं, इन्होंने 4 साल में काम किया। मैं तमाम यूथियों से पूछता हूं कि वो कमेंट्स में कोई एक काम बता दें जो खान साहब ने इन 4 सालों में किया हो, सवाए इसके कि 73 साल के कर्जे 4 सालों में डबल कर दिए हैं, महंगाई अरूज पे पहुंचा दी,
اور ورلڈ بینک IMF کے ساتھ پیٹرول کا معاہدہ کیا کہ اس کو ہم 250 پہ رکھیں گے، پیٹرول کو 250 روپے پر لیٹر پہ رکھیں گے، اور اس کے علاوہ پھر بجلی کے بل، بجلی کے یونٹ کا بھی ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا۔ ورلڈ بینک اپنا پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹھا کے ورلڈ بینک کو قبضے میں دے دیا۔ اس وقت ہمارے اسٹیٹ بینک پہ ورلڈ IMF کا قبضہ ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے کوئی خریداری کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، نہ ہی ہماری مرضی سے کوئی باہر سے کوئی چیز پرچیز ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ ہم جو اسلحہ وغیرہ لیتے تھے ان کے لیے بھی ہمیں پہلے IMF سے منظوری لینی پڑتی ہے، تب جا کے وہ ملتا ہے، اور جس کا آرڈر وہ دے گا IMF اسی سے ہی ہم اسلحہ خرید سکیں گے، چاہے وہ مہنگا دے چاہے سستا دے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک ہمیں اس بندے نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ابھی تمام الزام وہ موجودہ حکومت پہ لگا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کو تو آئے ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، ابھی 2 مہینوں میں وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے پھر بھی کیا ہے، پیٹرول کو نیچے لائے ہیں، اور یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ اللہ کے بندو یہ سوچو صرف کہ مہنگائی وفاق تو صرف اسلام آباد تک محدود ہے، شہباز شریف تو صرف اسلام آباد تک محدود ہے۔ پنجاب میں PTI کی عمران خان کی حکومت ہے، KPK میں عمران خان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں عمران خان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت ہے، اور ان سب جگہوں پہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان کا ذرا یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ 5 سے 7 کروڑ روپیہ وہ ایک جلسے پہ لگا رہا ہے، اور ابھی تک آپ بتائیں کہ اس نے کتنی امداد دی ہے سیلاب زدگان کو، کتنے گھروں کو آباد کیا ہے، کتنے لوگوں کو امداد دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری آرمی ہم سب کی ہے، آپ کی ہے، میری ہے، ہم سب کی ہے، اور وفاق جو ہے نا اسلام آباد آرمی کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے۔ جب آرمی وہاں پہ پہنچ جائے گی تو پھر عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری آرمی ہے، اس کے آگے ہم نے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ عمران کے کہنے پہ ہم نے اپنی آرمی کے خلاف نہیں جانا ہے، ہم نے آرمی کے خلاف کوئی ٹویٹر پہ بیان نہیں دینا ہے۔ یہ ہماری اپنی آرمی ہے، اس میں جو بچے ہیں وہ ہم سب کے بچے ہیں، وہ ہمارے لیے سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں۔ اور میرا جنرل باجوہ صاحب کو خراج تحسین ہے، آفرین ہے اس جرنیل پہ کہ اس نے 73 سالوں میں جو کوئی جنرل کام نہیں کر سکا وہ جنرل باجوہ نے کیا ہے، کہ اس نے فوج کو سیاست سے الگ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یقین جانیے میں 75 سال کا ایک بزرگ آدمی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یہ تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا ان کا کارنامہ۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملک میں جو 73 سالوں سے مداخلت چلی آ رہی تھی آرمی کی، اس سے ملک کو آزادی دلا دی ہے، اس سے الگ کر لیا اپنے آپ کو۔ اور ابھی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بھی اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کے خلاف کسی قسم کے کسی بھی سیاستدان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنا آرمی کو خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے ہم سب کے بچے ہیں اس میں، ہم سب کے فیملی ممبران ہیں اس میں، اور وہ جو دن رات ہمارے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دن رات سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ نہیں خان صاحب، یہ آپ کی بھول ہے، کبھی بھی عوام اپنی آرمی کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی۔ میری ایک مرتبہ پھر اپیل ہے سب سے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے سے باز رہیں، ورنہ آپ لوگوں کو کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، آپ لوگوں کو گرفتار کر کے آپ پہ دہشت گردی کے پرچے دیے جائیں گے، اس میں آپ پوری زندگی کے لیے نااہل ہو جائیں گے، سرکاری نوکری کے لیے، باہر جانے کے لیے، ایفیڈیوٹ کے لیے، اور ہر قسم کے سرکاری ملازمت کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ ذرا سوچیں ضرور کہ خان صاحب صرف ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان لوگوں کے ایک مرتبہ گھروں میں جا کے دیکھیں جنہوں نے خان صاحب کے لیے دھرنوں میں یا اس میں جانیں پیش کی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں۔ شہید تو خیر میں ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے وفات پائی ہے،
ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں، فاقوں تک نوبت آئی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بھی کسی ایک بندے کے گھر خان صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر گیا ہو تو مجھے بتائیں، یا ان کو کوئی امداد ملی ہو تو مجھے بتائیں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ بھائی فلاں بندہ شہید فلاں بندے نے ایک قربانی دی تھی پی ٹی آئی کے لیے، اس نے اپنی جان دی تھی، اور یہ خان صاحب اس کے گھر گئے ہیں اور یہ انہوں نے اتنے لاکھ کی امداد دی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے ان کو۔ ان کے گھروں میں آج فاقے ہو رہے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ اس وقت رول رہے ہیں، ان کے بیوی بچے رول رہے ہیں۔ تو میری ایک مرتبہ پھر سب سے اپیل ہے، سوچیں، دیکھیں، ملک کا وفادار بنیں، خان صاحب کا وفادار نہ بنیں۔ یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، اس نے 4 سالوں میں ملک کو تباہ کیا۔ اچھا ایک اور بات بتائیں، چلے یوتھیوں سے ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں کہ او یوتھیوں، تم صرف یہ مجھے بتا دو کہ بھائی خان صاحب نے 4 سالوں میں سی پیک کو کیوں روک کے رکھا تھا؟ سی پیک، آپ کو پتہ ہے سی پیک ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ اس میں پاکستان کی آبادی، کل آبادی 22 کروڑ ہے نا، اس میں انشاءاللہ 30 کروڑ نوکریاں نکلیں گی۔ لوگ باہر سے آ کے انشاءاللہ یہاں پہ کام کیا کریں گے، اور جو ابھی 4 سال اس نے روکے رکھا ہے، ابھی شہباز شریف نے آ کے بحال کیا ہے ریلوے کا منصوبہ۔ ریلوے کی لائن الگ سے بچھائی جا رہی ہے، اس کے سائڈوں پہ باڑ لگے گی، دونوں سائڈوں پہ۔ یہ خان صاحب نے 4 سال منصوبہ روک کے رکھا ہے، اب دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے، ورنہ اس نے 2022 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ تو یہ پشاور سے 1 گھنٹے میں ٹرین پہنچا کرے گی راولپنڈی، اور 8 گھنٹوں میں پہنچا کرے گی کراچی، اور کراچی سے آگے اس کا گوادر روٹ ہوگا، گوادر سے ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے یونان، یونان سے آگے انگلینڈ تک جائے گی۔ اس طرح تجارت کا راستہ کھلے گا۔ اور چائنا اپنے صنعتی زون بنا رہا ہے، اس میں چائنا اپنے تقریباً 2600 کارخانہ شفٹ کرے گا، اور روس کے پاس سمندر نہیں ہے، روس اپنا تقریباً 7,500 کارخانہ پاکستان شفٹ کرے گا، اور اتنے بڑے بڑے کارخانے ہوں گے کہ ایک ایک کارخانے میں 25 سے 30 ہزار آدمیوں کو روزگار ملے گا۔ اور صرف ٹول کی صورت میں، ٹول ٹیکس کی صورت میں پاکستان کو جتنی انکم ہوگی نا، اتنا وہ پاکستان کے سالانہ بجٹ کے برابر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل دے۔ یہ 4 سال خان صاحب نے روکی رکھا ہے، ان سے پوچھیں کہ کیوں روکی رکھا تھا؟ یہ تو ہمارے بچوں کا مستقبل تھا، ہمارے بچوں کے لیے اس میں روزگار تھے۔ دیکھیں میرے اپنے 2 بچے ملک سے باہر پردیس میں ہیں، کیوں ہمارے بچے پردیس کاٹ رہے ہوتے ہیں اگر ان کو پاکستان میں اچھا روزگار مل جائے تو؟ وہ کیوں ماں باپ بہن بھائیوں سے جدا ہوں گے؟ تو میری ان باتوں پہ غور کریں، عمل کریں، اور یہ باتیں، میں تو 75 سال کا ہوں، آج نہیں تو کل میں نے چلے جانا ہے، لیکن یہ باتیں بعد میں آپ کو یاد آئیں گی۔ ملک کا وفادار بنیں، کسی بھی سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی کا وفادار نہ بنیں۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔